हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं साइमा शमोन आपको वेलकम करती हूँ कलाम की रोशनी में। उम्मीद है कि आपको पिछला प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ उससे सीखा होगा। इसी तरह आज उम्मीद करती हूँ कि आज का भी प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे और उस आने वाले वक्त के लिए हम खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करेंगे। तो कलाम की तरफ जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे, जो हमारा पैटर्न है हम उसी के मुताबिक दुआ की तरफ जाएंगे। आप जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन की हुजूरी को महसूस करें और आज हम खुदावन से हिकमत मांगे ताकि वो हमें हिकमत का कलाम दे। कदूस 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 खुदावन रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक, तेरा शुक्र करते हैं कि ऐ सच्चे ज़िंदा जलाली खुदा बाप, तूने इस गुज़िश्ता हफ्ते हमारी मदद हिफाजत की और ऐ यीशु नासरी, आज हम एक दूसरे को भला चंगा पाते हैं। ऐ यीशु नासरी, एक एक ज़िंदगी को छूना और मसा करना। ऐ खुदा जो तोड़ा किया है, ऐ खुदा तो उस खुदा मुझे बरकत दे। ऐ खुदा जब मैं कलाम करती हूँ, तेरे मुंह की बातों को शेयर करती हूँ, ऐ खुदा तेरा पाक रूह मुझे गाइड करे, तेरे पाक रूह की गाइडेंस मांगती हूँ। और जितने खुदा का कलाम सुनते हैं उन्हें हिकमत और फहम अता कर, ताकि वो उस कलाम को सीखे औरों तक पहुँचाएँ और खुदा बहुत सी ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ। ऐ खुदा जितनी भी ज़िंदगी इस प्रोग्राम को देखती हैं, ब्लेस करना और उनको बरकतों से भरना। तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जी अजीज़ों, आज की हमारी जो पहली तिलावत है वो मैं पढ़ूंगी दानियल नबी की किताब से, उसका 12 बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत। दानियल नबी की किताब से उसका 12 बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत। और उस वक्त मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हिमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे, बाज हयात अब्दी के लिए और बाज रसवाई और ज़िल्लत अब्दी के लिए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। इसी के साथ मैं दूसरा हवाला पढ़ूंगी, मत्ती उसका 24 बाब, उसकी 30 से 31 आयत। मत्ती उसका 24 बाब, उसकी 30 से 31 आयत। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। अजीज़ों, मैंने आपके सामने 2 हवाला जात पढ़े, जो कि पहला हवाला दानियल नबी की किताब से था, और इसका दूसरा जो मैंने हवाला लिया है ये मत्ती की अंजील से लिया गया है, 24 बाब और उसकी 30 और 31 आयत। जैसे कि हवाला जात से ही आप समझ गए होंगे, ये हवाला जात हमें बताते हैं कि जो एंड ऑफ द टाइम है वो उसमें क्या होने वाला है, क्या होगा। तो हम पहले हवाले में ज़रा वापस मैं जाऊंगी, जो दानियल नबी की किताब से और चैप्टर 12 से मैंने पढ़ा था, उसमें हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि उस वक्त मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हिमायत के लिए खड़ा है उठेगा। वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर दानियल नबी ने बहुत
یعنی کئی ہزار سال پہلے اس چیز کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں جو پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا۔ اسی طرح ہم جب متی میں جاتے ہیں اور یسوع مسیح بھی اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں، اسی 24 آیت کے ہم ابتدا میں دیکھتے ہیں کہ اس نے جواب میں ان سے کہا، یہ میں ریڈ کر رہی ہوں ورس 2 سے، اس نے جواب میں ان سے کہا تم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، میں تم سے سچ کہتا ہوں یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ اب خدا کا کلام ہمیں صاف صاف اور یسوع مسیح اپنے منہ سے صاف صاف اس چیز کا بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ پھر ہم نیکسٹ ورسز میں جب جاتے ہیں اسی چیپٹر کے جو ہے ورس 5 میں، ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ تو خداوند کا کلام ہمیں صاف ہی بتا دیتا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے، اور اس کے لیے تم کیا رہو؟ تیار رہو، ہوشیار اور تیار رہو، کیونکہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ مسیح یہاں ہے اور میرے نام سے آئیں گے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو ہم لڑائیوں کی بھی افواہ سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ بہت سے ملکوں میں کال پڑ رہے ہیں، کہیں پہ آپ دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینجز بھی کافی زیادہ آ چکے ہیں، اور عجیب سا ایک انوائرمنٹ بن چکا ہے۔ اسی چیپٹر میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آنے والے وقت کے بارے میں انفارم کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہوں گے، کیسے واقعات ہوں گے، آپ ضرور اس چیپٹر کو ڈیٹیل سے پڑھیے گا ود اسٹڈیز، کیونکہ بغیر اسٹڈی کے آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ اس پہ میں پہلے ہی کلام دے چکی ہوں، لیکن میں بتا چکی ہوں، ایکسپلین کر چکی ہوں، ورس 15 سے لے کر 28 تک جتنا بھی یہ پیسج ہے چیپٹر 24 کا، تو اس میں ساری چیزوں کا بیان کیا گیا ہے کہ خداوند نے کس طرح جو ہے بتایا کہ اجاڑنے والی چیز کو، مکروہ چیز کو آپ اس مقدس جگہ پہ دیکھ لو جہاں پہ اس کا ہونا لازمی نہیں ہے، وہ وہاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ جب ادھر اسے کھڑا ہوا دیکھ لو تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو ہے وقت آ چکا ہے۔ تو مقدس، سب سے زیادہ مقدس چیز کیا ہے؟ ہیکل ہے۔ جب تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے گا اور اس میں اگر آپ کسی شیطانی چیز کو دیکھتے ہیں تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ کیا ہے؟ اینٹی کرائسٹ کا بس حکومت آ گئی ہے۔ تو اینٹی کرائسٹ جو ہے پہلے جو ہے 3.5 سال وہ خاموش رہے گا، بہت اچھا بننے کا لوگوں کے سامنے ناٹک کرے گا، اور اس کے بعد وہ اپنی اصلی شکل میں، اپنی اصلی صورت میں لوگوں کے سامنے آئے گا اور ان سے وہ مکروہ کام کرائے گا جو وہ چاہتا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ 7 دن تک، تو 7 دن مطلب 7 سال، خدا کے سامنے ایک دن 1 سال کے برابر ہے، تو وہ 7 سالوں میں حکومت کرے گا اور اس دنیا کو وہ اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو کیا ہے؟ وہ مصیبت کا دور ہوگا، اور یہ ایسی مصیبت ہوگی جو آج تک اس دنیا میں کبھی بھی کسی قوم نے بھی فیس نہیں کی ہوگی۔ تو خداوند کا کلام ہمیں بار بار مختلف جگہوں پہ بیان کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح یہ بھی کہتے ہیں کہ ایمانداروں کی وجہ سے یہ دن گھٹائے گئے، کیونکہ اگر یہ دن نہ گھٹائے جاتے تو کیا تھا؟ کوئی بھی بشر اس دنیا پہ نہ بچتا، لیکن کن کی وجہ سے یہ دن کم کیے گئے؟ ایمانداروں کی وجہ سے۔ ہم مکاشفہ میں بھی دیکھتے ہیں، مکاشفہ میں بھی ہمیں صاف صاف تمام آفات کا اور تمام چیزوں کا ذکر بتایا گیا ہے کہ کس طرح لوگوں پر مہر کی جائے گی ابلیس کی، اور کس طرح خدا اپنے لوگوں کو ابلیس کے لوگوں سے الگ کر لے گا، اور وہ ساری چیزیں ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا ہمیں ان شیاطین سے بچاتا ہے۔
ابھی وہی وقت آنے والا ہے، وہی دور شروع ہونے والا ہے کہ جب انسان جو ہے ابلیس کے ہاتھوں جکڑا جائے گا۔ میں اپنی کولیگ سے بات کر رہی تھی، میں ان سے ذکر کر رہی تھی، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آج کل لوگ اچھائی کو نہیں برائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے میڈیا کے تھرو، ٹی وی ڈراماز اور موویز کے ذریعے آپ کا برین واش کر دیا گیا ہے، اور آپ اس چیز کو زیادہ اچھا سمجھتے ہو جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اٹس کامن تھنگ، یہ آج کل کامن ہے۔ پہلے لوگ لیو ان ریلیشن شپ کو برا مانتے تھے، لیکن آج اسے جو ہے بالکل اوپنلی کر دیا گیا ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ لیو ان میں رہنا چاہتا ہے تو وہ رہ سکتا ہے۔ ٹرانسجینڈر جو تھا میرجز یا ٹرانسجینڈر کے ساتھ شادی کرنا کوئی پسند نہیں کرتا تھا، اور آج کل میڈیا پہ ہی دکھایا جاتا ہے کہ ٹرانسجینڈر جو ہیں شادیاں کر رہے ہیں۔ پھر سیم جینڈر میرجز کی طرف آتے ہیں، سیم جینڈر میرجز دکھائی جاتی ہیں میڈیا پہ کہ لڑکی لڑکی سے پیار کرتی ہے، اور پھر یہ میسج دیا جاتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کوئی گناہ نہیں، یہ کوئی برائی نہیں، کیونکہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے لائف پارٹنر کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ تو جو چیز، جو خدا کا کلام ہمیں جس کام کے لیے منع کرتا ہے تو ہم وہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کر گناہ ہم سرزد کریں۔ اب ہم آتے ہیں، میں ایک نیکسٹ ورس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، دوسرا کرنتھیوں اس کا چیپٹر جو 5 ہے، اس میں جو ورس 10 ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ اب آپ سوچ لیں، جو چیز خدا نے آپ کو منع کی ہے، جو چیز آپ کو فاربیڈن ہے اور آپ وہی کرتے ہیں، تو وہ آپ کی کدھر جاتی ہے؟ جیسے ہم کمائی کرتے ہیں، جابس کرتے ہیں، اور اپنی جو سیلری کا حصہ ہے ہم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں، کیونکہ ہماری محنت ہوتی ہے، ہم ان پیسوں کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اعمال بھی ہمارے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، وہ بھی لکھے جاتے ہیں کہ اس آدمی نے یا اس عورت نے، ہمارے اعمال بھی ہمارے اکاؤنٹ میں ہی لکھے جاتے ہیں کہ اس مرد یا اس عورت یا اس بچے یا اس بوڑھے یا اس جوان نے یہ کیا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، وہ ان کتابوں میں لکھا جاتا ہے جو ہمارے نام کی ہیں۔ جب ہم خداوند کے حضور، جب وہ تخت لگے گا اور اس کے سامنے جائیں گے، تو ہمارے اعمال کیا ہوں گے؟ وہ ہمارے سامنے ہوں گے، ہمیں ایک ایک چیز کا بتایا جائے گا، آپ نے یہ گناہ کیا، آپ نے یہ چیز کی۔ لیکن جب آپ پورے دل سے خداوند یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، تو چاہے آپ کے گناہ کرمسی کیوں نہ ہو، وہ برف کی مانند سفید کر دیتا ہے، وہ آپ کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کا قیمتی لہو آپ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو آپ کی کتاب کیا ہو جاتی؟ کلیئر ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، اور اس میں جب آپ نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک نیا آپ کے ساتھ لائف، ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب آپ اچھے کام کرتے ہیں، اچھے کازز میں حصہ لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے حق میں لکھے جاتے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ ورس کی، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح تخت عدالت کے سامنے جا کر، مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر، کس کے؟ مسیح کے، کیونکہ مسیح نے کرنی ہے عدالت۔ وہ ہمارا کیا ہے؟ قاضی ہے، اس نے عدالت کرنی ہے، ہی از دا جج۔ تو جب ہم اس کے حضور جائیں گے اور ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہم اس کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ جب آپ
کسی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے جاتے ہیں اینڈ یو آر کانفیڈنٹ کہ میں کانفیڈنٹلی اس چیز کو پاس کر لوں گی یا اس چیز کو ٹیسٹ کو کمپلیٹ کر لوں گی، تو آپ کو ڈر یا خوف نہیں ہوتا، آپ فری ہینڈ جاتے ہیں اور اس چیز کو کر سکسیزفلی کامیاب ہو جاتے ہیں. دس از آلسو دا ججمنٹ ڈے از آلسو اے ٹیسٹ. یہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا. جو آپ نے دنیا پر کمایا ہے، جو بیج آپ نے دنیا پر بویا ہے، اس کا آپ پھل کاٹو گے ججمنٹ ڈے پہ. کیونکہ اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف آپ کے اعمال، آپ کا جو یقین، آپ کا جو فیتھ ہے خداوند یسوع مسیح پر، وہ آپ کے کام آئے گا. آپ کو دنیا کو کوئی پیسہ نہیں بچا سکتا، آپ کو دنیا کی کوئی دولت نہیں بچا سکتی، نہ ہیرے، نہ جواہرات، نہ آپ کے بڑے بڑے بنگلے، نہ بینک بیلنس، نہ کار، کچھ بھی نہیں. صرف اور صرف آپ کو بچائیں گے آپ کے اعمال. اسی ورس میں آگے بڑھتے ہوئے بتاتی ہوں، تاکہ ہر شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے، خواہ بھلے ہوں خواہ برے. کیا پائے گا؟ ہر کوئی اپنے اعمال کے حساب سے بدلا پائے گا. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی آئین بنے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے ملک پاکستان کا آئین ہے. ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا الگ سے دفعہ لگی ہوتی ہے کہ 302 کے تحت جو ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، یا ساری زندگی کی عمر قید دے دی جاتی ہے، یا پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے. اسی طرح جو کسی کے ساتھ دھوکہ بازی ہوتی ہے اس کی الگ سے دفعہ ہے. تو اسی طرح خدا کا بھی ایک قانون ہے. اگر آپ اپنی لائف میں اچھے کام کر رہے ہیں، آپ خداوند کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ نے مسیحا کو اپنا سیویئر مانا ہوا ہے، آپ لوگوں کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، تو یقین جانیے آپ خداوند کے سامنے سرخرو ہوں گے. جس دن ججمنٹ ڈے ہوگا، آپ اس کے سامنے سینہ تان کر کہہ سکیں گے کہ خداوند میں نے تیرے لیے کام کیا، خداوند میں نے تیرے لیے روحیں بچائیں، خداوند میں نے ان زندگیوں کو تیرا کلام سکھایا. جب آپ خداوند کے لیے کام کرتے ہیں تو خداوند آپ کو ضرور بلیس کرتا ہے. بے شک ہم دنیاوی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، اگر ہم فائنینشلی کمزور ہیں یا ہمارے لیے کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، اچھی گاڑیاں نہیں ہیں، اچھے کپڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس زیادہ بینک بیلنس نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو آپ کے پاس خدا ہے. وہ آپ کا ہم سفر ہے، وہ آپ کا ساتھی ہے. ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں چھوڑتا. وہ ہمیشہ ہمارا دامن تھام کر ہمیں آگے بڑھاتا ہے تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دیں. تو میں آج یہیں پہ کلوز کروں گی، اس سارے کنکلوژن کروں گی اس چیز کا کہ جب ہم خداوند کے آنے والے وقت کے لیے تیار نہیں ہیں تو سمجھے آپ اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہے جو ابلیس کے ساتھ ہے. کیونکہ ابلیس تاک لگائے ہوئے بیٹھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ہیل میں لے کے جائے. کیونکہ انسان کو خدا نے بہت پیار سے خلق کیا. وہ چاہتا تھا کہ میرا انسان جو میں نے خلق کیا ہے، میں اسے برکت دوں، اسے پیار سے رکھا. لیکن کیا ابلیس کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس نے کیا کیا؟ انسان کو بہکایا اور اس سے گناہ کروایا. اور پھر وہی وہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور آج یہاں تک پہنچا. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ضرور توبہ کر خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے. آپ اس کے لیے اپنی زندگیوں کو تیار کریں گے اور اس جنگ کے لیے جو ابلیس کے ساتھ ہے. کیونکہ ابلیس تو تیار بیٹھا ہوتا ہے آپ کو پھاڑ کھانے کو. وہ اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ میں کس طرح اس انسان کو پھاڑ کھاؤں.
جو خدا کے لیے کام کرتا ہے. یقین کریں جب میں نے اس چینل پر کام شروع کیا اور میں نے کیونکہ لازمی بات ہے آپ ایک نئی چیز کو شروع کرتے ہو تو بہت ساری آپ کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں، اور اسی طرح میری راہ میں بھی بہت ساری رکاوٹیں آئیں. شیطان نے مختلف طریقوں سے مجھے روکنے کی کوشش کی کہ یہ اس کام کو سٹاپ کر دے، لیکن میں پھر بھی نہیں رکی کیونکہ میری کمٹمنٹ خدا کے ساتھ تھی. میں نے کہا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے جتنی بھی مشکلات آ جائیں، میں جو مجھے خدا نے توڑا اب دے دیا ہے میں اس کو پورا کروں گی، اس مقصد کو، اس کام کو پورا کروں گی. بے شک اس نے مجھے فزیکلی بہت تنگ کیا، مجھے مینٹلی سٹریس میں ڈالا تاکہ یہ ان چکروں میں پھنسی رہے اور اس طرف نہ آئے. لیکن میں نے خدا سے دعا کی، میں نے کہا خداوندا تو مجھے ہمت دے، تو مجھے حوصلہ دے کیونکہ مجھے تیری ضرورت ہے. جب میں نے خدا سے یہ دعا کی، خدا نے مجھے حوصلہ دیا، ہمت دی، اور آج میں خداوند کی خدمت کر رہی ہوں. بے شک کبھی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے چاہے کچھ بھی ہو میں خدا کے کلام کی خدمت کو نہ روکوں بلکہ اس کو جاری رکھوں. تو عزیزو، اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ خدمت کریں تو پلیز یہ ہمارا پلیٹ فارم اوپن ہے. جتنی بھی لڑکیاں لڑکے چاہتے ہیں کہ وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئیں ہمارے پلیٹ فارم کو جوائن کریں. آپ سب کو خداوند اس پلیٹ فارم کی وجہ سے، ڈیوائن فیتھ ٹی وی کی وجہ سے برکت دے، اور بہت سارے جوان زندگیاں اور بہت سارے بزرگ، بہت ساری عورتیں خدا اس چینل کے وسیلہ سے بچائیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.